मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। ईमान वालों, उदखुलू दाखिल हो जाओ फी सिल्मी, इस्लाम में काफ़तन, पूरे का पूरे। वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान, और ना चलो ना पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम। इन्नहु लकुम, बेशक वो शैतान तुम्हारे लिए अदुव्वुन मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। ये आयतें नाज़िल हुई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला, इनकी एक पार्टी थी, इनकी एक जमात थी, हज़रत असद, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने ये तौरेत हाफिज़ तौरेत भी थे और यहूदियों के बड़े आलिम भी शुमार होते थे, अब्दुल्ला इब्न सलाम। तो इनकी एक बड़ी पार्टी थी और इस्लाम जब कबूल किया तो इन लोगों ने कुछ बातों को भी घड़ रखा था कि यहूदियत में ऊँट के गोश्त ये नहीं खाते थे और ऊँट का दूध भी नहीं पीते थे। जब ईमान ले आए तो इन्होंने दिल में सोचा कि ऊँट के गोश्त, अब चूँकि इस्लाम ले आए, अब इस्लाम में ऊँट के दूध भी पीना है और गोश्त भी हलाल होगी, तो ऐसा करते हैं कि इस्लाम में हम ऊँट के दूध और गोश्त को हलाल समझेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। तो दोनों शरीयतों पर अमल हो जाएगा, समझे नहीं? कि जो हम घर रखे हैं यहूदियत में कि ये ऊँट के गोश्त हराम है, दूध जायज़ नहीं है, और जब इस्लाम ले आए तो फिर ऊँट का गोश्त भी हलाल है और दूध भी हलाल है। तो हम इस शरीयत में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में रहकर ऊँट के गोश्त को हलाल समझेंगे, समझे? ऊँट के गोश्त को भी हलाल समझेंगे और दूध को भी हलाल समझेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं, ताकि उस शरीयत पर भी अमल करें। किस पर? मौसमी शरीयत पर, हालांकि उनकी शरीयत में भी हराम नहीं था। इन्होंने घड़ लिया था बात चीजें, जैसे हम लोगों ने बात चीजों को घड़ लिया है। जाफर के कुंडे, नबी इसकी दावत देने, हाँ भाई, नबी जाफर शरीफ के कुंडे देने की दावत देने आए थे क्या? नबी पहले आए भाई, जाफर साथी बाद में आए, है नहीं? तो ये घड़ा कौन? 11वीं की तालीम नबी ने दी या बाद में घड़े हैं? बाद में घड़े नहीं सब। तो नबी चले गए, जाफर सादिक बाद में आए, पिराने फिर बाद में आए। तो ये सारी चीजें घड़ी गई है, जैसे अब्दुल्ला इब्न सलाम ने भी घड़ा है रजी अल्लाह, पक्के सच्चे सहाबी। तो इन लोगों ने शरीयत मुस्लिम में कोई बातें अपने से बना ली थी, घट ली थी। तो अल्लाह और क्या बोल दोनों तरफ बजाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत में आ गए तो सब चीज समझते हैं कि हलाल है और खाएंगे नहीं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम है। तो इधर आया तो इधर का एक ढोल मारा, उधर गया तो उधर को मार दिया, है नहीं? जैसे यहाँ बैठे तो यहाँ भी वाह हुई, बाहर गए तो फला भी उसके भी वाह हुई। जरा समझ जाओ, सारी चीजें बोल के बोलता हूँ। देखो क्या कुरान देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान का दावा करते हो कि ईमान ले आए, उदखुलू, अब दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्म, इस्लाम के अंदर, काफ़तन, पूरे के पूरे, या तो इधर या तो उधर,
نظریات بھی پوری اسلام ہوئی ہو، اعتقادیات بھی پوری اسلامی ہو۔ بتایا تھا فرق ایمان اور اسلام کسے بولتے ہیں؟ ایمان اور اسلام بھائی مومن کسے بولتے ہیں؟ بھائی ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان والے، ہم بولتے ہیں ایمان والے ہیں، تو ایمان والے کسے بولتے ہیں؟ بھول گئے؟ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایمان والے ہیں، ایمان کی دعوت دینے چاہیے، کیا مطلب ایمان کی؟ ہم اسلام پر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بولیے ہمارے بہت سارے نام ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہم اسلام پر بھی ہیں، مومن ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے ہم ایمان والے؟ ایمان کسے بولتے ہیں؟ صاحب بولے صاحب جی کریکٹ ہے، آمنت باللہ تعلیم کیجیے نا۔ ایمان والے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن چیزوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے ان ساری چیزوں کا کیا کرنا؟ تصدیق باللسان، زبان سے اقرار کرنا، سچ جاننا، تصدیق بالقلب، دل سے سچا جاننا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ اور اسلام ظاہر ایمان تو لے آئے، گھر بیٹھے معلوم نہیں ہوگا نا اذان ہوئی اب ایمان لائیں اس کا ثبوت دیجیے، وہ کہاں چل کر کے؟ مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو ایمان کہتے ہیں اندرونی چیز کو اور اسلام کہتے ہیں ظاہری چیز کو۔ ایمان مومن آدمی کلمہ پڑھ کر دکھا نہیں سکتا، ہاں اس چیز کا اظہار اسلام سے ہوگا کہ آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اس ایمان کا اظہار اسلام کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ اسلام اصل میں اسلم یسلم، اسلام کے بنا کے تابع دار، جھک جانے کو، فرما بردار ہونے کو۔ اب ہم نے کہا کہ اللہ ہم مانتے ہیں، نبی آئے تھے یہ ساری چیزیں بتائے، ٹھیک ہے ہم جان لیے کہ تم نے ایمان لائے، اب اس کا اظہار تو کرو کہ اللہ ہم اس کو دل سے مانتے بھی ہیں اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور اعضائے ظاہری سے جسم سے اس کو ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسلام کس کا نام ہے؟ ظاہری، اور ایمان نام ہے باطن۔ تو جو چیز باطن میں اس کو ظاہر کریں گے وہ اس کا نام کیا ہوگا؟ اسلام۔ تو دیکھو کہہ رہے کہ اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کافۃً مکمل طور پر، تمہاری نظریاتی بھی اسلامی ہو، اعتقادی بھی اسلامی ہو، عملی بھی اسلامی ہو، سمجھے، زبانی بھی اسلامی ہو، ساری چیز گویا کہ تمہارے جسم کے ہر اعضاء اسلام میں ڈوبا ہو، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو۔ بعض چیزیں گھر کر کے کیا لوگ کیا کہتے کہ ہمارے انسان مسلمان خراب ہی ہو رہا ہے، لوگ کیا کہتے کہ ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے، اسی میں آگے خراب ہو جاتا ہے۔ کیا بولتے کہ کیا کہتے کہ چھوٹا جو شریعت ہے اسے، باقی جتنی بھی چیزیں ہوں گی سر ایجاد کرتا ہوں، گھڑی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتائے ہوئے ان کے نقش قدم کی ہرگز پیروی نہ کرو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو چاہتا ہے، وہ تو آدم علیہ السلام کو برداشت نہ کیا جنت میں رہتے ہوئے، تمہیں زمین پر رہ کر برداشت کیوں کرے؟ وہاں سے جیسے اس نے جنت سے بھگایا آدم کو، دنیا میں رہ کر بھی تمہیں جنت میں جانے کو وہ دینے کا نام نہیں ہوا، وہ یہاں سے بھی رہ کر تجھے جہنم میں بھگائے گا، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر بالفرض مان لو تم اگر پھسل گئے، فَإِن زَلَلْتُمْ
بس اگر تم پھسل گئے من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن ساری چیزیں آ چکی، فَاعْلَمُوا، اب جان لو تم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور جب اللہ اپنے قہر پر آ جائے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ عزیز حکیم، اللہ حکمت والا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ کی حکمت سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے فوراً گناہ کیا فوراً گناہ پر اللہ کی پکڑ آ جائے، ایسا نہیں۔ پکڑ اللہ کی حکمت کے تحت، ذرہم یاکلوا، چھوڑو ان کو کھانے۔ اللہ کی پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب پکڑ لیتا ہے، ان اخذہ علیم شدید، کوئی چھڑا نہیں چھوڑتا۔ اور اس کا برس کہاں سے شروع ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا، یہ رب کی پکڑ ہے۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار نہیں کرتے، الا مگر، ان اس بات کا کہ یأتیہم اللہ، کہ وہ اللہ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ طے ہو چکا ہو، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے امور اللہ ہی کی طرف، سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ روز قیامت میں میدان محشر میں بھی جلوہ افروز ہوں گے۔ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں، جسے انسان کا ہر فرد رب تعالیٰ کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا کہ وہ تمام فرشتوں کے جلووں میں وہ گھرے ہوئے رب تعالیٰ، اور کس میں ہوں گے، سائبانوں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اس دن کے انتظار میں ہیں کہ رب تعالیٰ بادلوں میں آ جائیں گے؟ یعنی ان کو ایمان لانے سے کون سی چیز مانے؟ کیا یہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ جب انسان کے سامنے بھی کوئی آ جائیں گے؟ والملائکہ، اور فرشتے بھی جب اپنے آنکھوں سے یہ دیکھیں گے، اس گھڑی کا یہ منتظر ہیں۔ یہ خالی کافروں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہم اس گھڑی کے انتظار میں کہ اسرائیل ہمارے پاس آ جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ بھر عبادت کریں گے؟ ہاں بھائی، ہم تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی یا قیامت کے دن کی ہم انتظار کر رہے ہو، نہیں، ہمارے لیے تو ہر دن انتظار ہے۔ کیا یہ لوگ رب تعالیٰ کے آنے کا منتظر ہیں یا فرشتوں کے؟ وقضی الامر، وقضی الامر، اور معاملہ طے کیا جائے کہ یہ سارے فیصلے کر دیے جائیں، کہ اس بات کے یہ منتظر ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لیکن یاد رکھو جس دن اللہ تعالیٰ آئے گا اور رب تعالیٰ سب کے سامنے جب جلوہ افروز ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، رتی بھر کا بھی حساب نہیں۔ جب بندہ کہیں بھاگ نہیں سکتا اور بندہ کہیں جا نہیں سکتا، تمام امور، تمام کام اللہ کی طرف لوٹ کر آنے، انسان کے چاہے جتنے بھی بڑے اعمال چھوٹے بڑے ہوں، ظلم یا انصاف کے ہوں، سب رب تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور کوئی بندہ وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے یا آنکھیں بند ہونے سے پہلے اچھے اعمال کرنے چاہیے جس سے رب تعالیٰ خوش ہو۔